But let me play you a clip of a video that I just watched the other day here on YouTube. And the first part of the video talks about the difference between the book and the reading of the book, but it's the names or attributes applied to Allah that caught my ear. The Quran speaks about the book. The book means the singular in Arabic, Al-Kitab. So if I hold in my hand this Quran, we call it the Quran. It has become a proper noun. I told you. But basically, it is written on a piece of paper. Is a book. Al-Kitab means the book. When I read the ayats of this book is the Quran. If anybody has got any book, like for example this Bible is also a book. If I read the Bible in Arabic, it will be Quran. You must understand. Quran, Iqra, read. So Arabs know this, Arabs, whether he's a Muslim or a Christian or a Jew Arab, know this. The Quran means reading. Reading of what? If you're reading the Bible, you are doing qira'ah of the Bible. You're reading the Bible. If you're reading this Kitab Allah, Kitab of Allah, the book of Allah, Al-Kitab of Allah, you're reading the Quran, the book of Allah, the reading. So we must know the difference. This is how it goes on. But in this book, there are many attributes of the book or the names of the book. Like for example, we know Allah by the name Allah. But if somebody asks you, who is Allah? So you have to know His attributes, the qualities, what is He? He is Ar-Rahman. The meaning of Ar-Rahman is most gracious. That is the personality of Allah, most gracious. Rahim, most merciful. Wudud, loving. He loves people. This is the personality of Allah. Then the word is As-Salam. He is source of peace, provider of peace. Salam is also a name of Allah. Then there is Khaliq, the creator. And then there is Aziz, the mighty, and Al-Hakim, the wise. These are the few. There are how many? More than 99 names of Allah. In that 90 names are the description or the attributes how Allah is. So what is it that he said the attributes of Allah were? Most gracious, most merciful, loving, provider of peace, creator, the mighty, and the wise. And I'll play you one more clip real quick. What is the point of us all dying? For every man there is a purpose which he sets up in his life. Let yours be the doing of all good deeds. That's us, lads. Is that the Bible? It's the Quran. And that's from a TV show that I used to watch. I assume that the quote is correct. For every man there is a purpose which he sets up in his life. Let yours be the doing of all good deeds. So I have these attributes that are assigned to Allah. I have the Quran telling me that my life should be devoted to doing of all good deeds. Here's my problem. When I see someone in the Middle East strap a bomb on themselves, walk into a crowded marketplace, and blow up innocent women, children, indiscriminately, and then I hear nothing from the religious leaders of the Muslim faith condemning this action, that I don't hear it. If someone in the United States takes a gun and shoots a doctor
who is performing abortions, which is against, in some people's mind, the Christian faith, and they feel that they are justified to kill someone, I guarantee you that with very few exceptions, there will be an outcry from religious leaders saying, this is not what the Bible teaches us. I don't hear that from the Muslim religious leaders. This is not what the Quran teaches us. I hear silence, and I don't understand that. Is human life of less value to a Muslim or an Arab? Is it a concept that, are we considered infidels? Infidel has been commonly used to translate the Arabic word kafir. I'm not sure I'm pronouncing that right. From a root meaning to disbelieve, to deny. In Islam, the Arabic word kafir refers to a person who inwardly and outwardly denies Allah and or the Islamic prophet Muhammad. Literally, one who denies the blessings of God, in reference to those who deny the existence of God, worship more than one God, or worship something other than God. The word kafir, however, excludes Ahlul Kitab, which is people of the book, such as Jews and Christians. Kafir is also regarded as offensive, thus Muslim scholars discourage its usage due to the Quran's command to use kind words. There's another concept that I haven't seen practiced widely, kind words. It is even a punishable offense to use this term against a Jew or Christian under Islamic law. So I have all these concepts of peace and harmony and love and respect. Is it that they do not apply to the infidel? A person who is a non-believer, their life has no value. So is it a concept in the Muslim religion and in the Arabic world that if you are an infidel and you do not believe in God, that your life has no value? And even though we might be Ahlul Kitab, does that mean that our life has less value than another Muslim life or an Arab life? Because this is something that's bothered me for a long time. I don't see the religious leadership of the Muslim faith speaking out against the violence and the killing. It's almost as if it's a tacit approval. I say nothing, it must be okay. So that's my prejudice. That's my main stereotype when it comes to Muslims and Arabs and the Middle East. And I want to thank you for taking the time for listening to this video. And I just think it's amazing that you are out here on YouTube engaging in this kind of dialogue. You have my deepest respect. The proof of that was that in the year 2009, an international news agency by the name of Reuters conducted an online poll as to who were the 500 most influential Muslims in the world. An online poll was conducted whereby people would nominate and cast various personalities in various walks of life, and they would then inquire who would be the most influential. It gives me great pleasure to inform you that in that survey that Reuters undertook in the year 2009, Brother Sheikh came fourth, the fourth most influential Muslim in the world. According to that online survey was Brother Muhammad Sheikh. I believe this is something really, worthy of attention and consideration. It is no small petty matter that you are nominated to that stage. Then, as a follow-up from that initial survey, in the year 2009 again, two research organizations, one based in Amman
Jordan, and the other one based in Georgetown University in the United States. These two organizations took that survey and made it more meaningful. These two organizations are the Royal Center for Strategic Islamic Studies in Amman, and that center has the patronage of His Royal Highness King Abdullah of Jordan, the royal family of Jordan. And the other one is the Center for Muslim Christian Understanding, which has the patronage of Prince Walid bin Talal of Saudi Arabia. These two organizations then formally undertook this task. The online survey was made more formal, that who really are the 500 most influential people living today within the Muslim world. And then they categorized various sectors. They categorized people as heads of state, as people from politics, people from religion, people from arts and culture, people from social work, and so on and so forth. And from those categories, they then did some research. Once again, in the 2010 edition of that survey, Brother Sheikh is included within those 500. Alhamdulillah. And I would also like to mention that if you see that survey, we have distributed some pages of that survey here, which I am holding in my hand. This particular survey, the 500 most influential Muslims, it is available free of cost online. If you go to the website, the address is mentioned inside. Simply go there and you can download the whole book. It's a really useful book. It gives quite a lot of information, statistics on the Muslim world itself. The diversity of beliefs, the schools of thoughts that are there, the demographics, which country has what type of people, and so on and so forth. And brief biographies of the influential Muslims as well. So it's a good, handy, useful compendium, I would say, that you should download and read. The 50 topmost of the 50 people out of the topmost are people who we would say in a survey of this sort, it is politically correct to include their name. The top of the list, they are heads of states mostly of a royal heritage, a royal lineage. Therefore, it is important that we don't want to displease anyone, but those names are there. But what really matters out of the politically correct names of people are the runners-up, the people who came afterwards. The most important list is the runners-up list. And within the runners-up list, Brother Muhammad Sheikh is mentioned as a preacher. He is included in the preacher category, and he happens to be the only preacher from all over the world who is mentioned as the most influential Muslim. We have, we hear programs, we hear talks of many preachers all over the world, but nobody else could make it in the runners-up list of 2010. And I was personally also amazed why this is the case. I would say, Alhamdulillah, it is the potency, the power of the message that Brother Sheikh gives, which is based on the Quranic ayat, that exerts the influence on people. You see, Brother Sheikh, his position is that this book, the Quran, should be kept above all. The Quran is the word of Allah. It is the saying, the call of the messenger, and what it contains, what it ratifies is Islamic. What is refuted by the Quran is certainly not. Therefore, it follows from this basic premise that all opinions need to be kept underneath the Quran. So a person who is studying Islam, first and foremost, he or she needs to come to the Quran. See what does the Quran say about a particular topic or an issue under discussion. When we see the title of the lectures that Brother Muhammad Sheikh has delivered, we do not see any sectarian bias or any disputed talks. What we see are the title, what Al-Quran says.
about a subject. He has delivered above more than 50 lectures. All of these are publicly available. And he is advocating what Al-Quran says. I believe this is a very important point to understand, and it is the crux of the matter. So, Alhamdulillah, once again, this is an achievement in itself, a recognition, an accolade that the brother has won recently. And now, without further delay, I'd like to call Brother Muhammad Sheikh to say a few words and recite a few verses and du'as from the Quran. Brother Muhammad Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خواتین و حضرات، خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی جائیں گی، اس کو کوئی غلط فہمی نہ لے، کوئی غلط رنگ نہ لے. یہ بتانے کا مقصد ہے کس طرح میں نے اپنی زندگی قرآن کی آیتوں سے ہدایت لی ہے. مختلف اوقات پر، مختلف سچویشنز پر مختلف جو میں نے لیکچرز دیے ہیں، وہ چند آیتیں میں پیش کر رہا ہوں. سورہ القصص 28 اس کی 86 آیت ہے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. اور تو نے امید نہیں کی تھی کہ کتاب تیری طرف القا کی جائے گی، صفائی یہ کہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بس تو انکار کرنے والوں کو مددگار نہ ہو جا. زندگی میں جب اللہ اس کے رسول کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، میں مرچنٹ نیوی کا آدمی جو میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، میرا کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں شاید قرآن پڑھوں اور عربی پڑھوں اور آیتیں پڑھوں اور سمجھوں اس میں کیا لکھا ہے. میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا لائف میں. تو یہ آیت بتاتی ہے، قرآن میں آپ جب پڑھتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے. الزمر 39:41 آیت. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. بے شک ہم نے تم پر انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، بس جس کسی نے ہدایت حاصل کی تو اپنے ہی نفس کے لیے حاصل کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اپنے ہی نفس کے لیے گمراہ ہوا، اور تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ. یہ جو کتاب ہے میرے لیے وہ کیسے شاہراہ بنتے ہیں. میں اس کتاب سے کیسے گائیڈنس لے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے چلا رہا ہے کہ اس طرح تمہارے اوپر نازل کی جائے، تم تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خود کو بھی دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ ذریعہ بن رہا ہے. اگر انسان پہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری حق کے ساتھ لوگوں کے لیے، تاکہ اپنا انسان اپنی نفسیات کا وہ معاوضہ نہ کرے، نفسیات کو دیکھے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. جو کوئی صحیح کرے گا اسی کے لیے، اور جو نہیں صحیح کرے گا اسی کا اپنا نقصان ہو جائے گا. سورہ القصص 28:87. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور تجھے اللہ کی آیت کے بارے میں کوئی نہ روکے بعد اس کے کہ وہ تیری طرف نازل ہوئی، اور اپنی رب کی طرف دعوت دے، اور تو مشرکوں میں سے نہ ہو جا. یہ سمجھ لیے کہ کوئی بھی آدمی، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، کوئی بھی آدمی اگر اللہ اس پہ آیت نازل نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے کتاب کے بارے میں. نازل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیغمبر ہو جائیں گے. یہ ہمارے معاشرے میں نازل کو اتنا وہ بنا دیا ایک ہوا سا کہ بھائی آپ پہ کیا نازل ہو رہا ہے قرآن؟ تو اگر قرآن کا آپ کہتے ہیں ہاں نازل ہو رہا ہے، تو کیا آپ رسول اور نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آپ سے مجھے بتائیے، انسان یہاں جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ ہم سے کلام نہیں کر سکتا کتاب کے ذریعے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ سے کلام نہیں کر سکتا کتاب کے ذریعے، تو اس کتاب کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں آپ. یہ کتاب جو ہے انسان سے بات چیت کرتی ہے، آپ کو ہدایت دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس سچویشن میں.
اب اندازہ کریں کہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اسی کتاب میں اللہ سے کلام کر رہا ہے. کیا آپ اپنے کو اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام نہیں کرے گا؟ بتائیے آپ. وہ کہتا میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، کہتا میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. یہ اللہ کا شیطان بات چیت کر رہا ہے، آپ کو سنائی دے رہا ہے. تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی آیت آپ کو اگر گائیڈنس دے رہی ہے تو آپ اس کو جب سمجھ جائیں تو اس کی وضاحت کریں. تو ہمارے معاشرے میں ایک پروگرامنگ کر رکھی ہے کہ اللہ کا کلام آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی بات آپ اتنے مطلب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پہلے بزرگان دین تھے، وہ نیک تھے، انہوں نے راتیں کاٹی، زندگی گزاری، حالانکہ کوئی ان کی 100% کوئی کیمرے سے ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ آپ اتنا یقین ہے کہ جو وہ کچھ کر گئے وہ بالکل 100% سچ کر گئے، جو وہ سمجھا گئے وہ صحیح سمجھا گئے، اور اختلافی ساری باتیں. اگر آپ پہ نازل ہی نہیں کوئی آیت تو آپ کیا بتائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت نازل ہو جائے اور آپ کو آیت کی وضاحت ہو جائے تو آپ کو کوئی روکے نہیں، کوئی بھی نہیں روکے اس کو بتانے کے لیے. یہ جب اللہ کرے گا تو آپ بیان کریں گے، ورنہ آپ بیان نہیں کر سکتے. یہ وہ شاید راستہ یہ گائیڈنس کا میں نے لیا کہ جب بھی کوئی آیت کی مجھ پہ وضاحت ہوئی میں نے لوگوں کو بلایا، وہ آیتیں میں نے پلیس ڈاؤن کی، اللہ کی مدد کے ساتھ رکھ کے لیکچر دے دیا. تو وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی بولا پوری دنیا کے خلاف کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے خلاف وہ بات کیوں نہ ہو جو اللہ نے وضاحت کر دیا آپ پہ، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ موت کے بعد آپ سوچئے کوئی آدمی مجھے مار دے گا یا ڈر تو مر کے میں زندہ نہیں ہو جاؤں گا، پھر اللہ کے بعد پہنچ جاؤں گا؟ ختم تو یہاں نہیں ہو رہی نا. تو یہ سمجھیں کہ آپ کو اگر آیت کی وضاحت تو آپ کو بیان کرنا ہے. اب جب آپ بیان کریں گے تو ظاہری بات ہے بہت سی باتیں جن کو قرآن کا یہ آیتوں کا پتہ نہیں ہے ان کا ریاکشن بھی آتا ہے. وہ دیکھیں سورہ 7 38 7 اور 8. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. ہم نے اسے کسی دوسرے مذہب میں نہیں سنا، نہیں ہے سوائے یہ کہ من گھڑت ہے. یہ یعنی کبھی بھی ہم نے آج تک اس کو سنا نہیں. لوگوں کو جب بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم نے تو آج تک سنی نہیں، پہلے ہم نے کسی اور مذہب میں بات ہی نہیں سنی. تو یہ ڈاؤٹ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو آگے اللہ فرماتا ہے نیکسٹ اسی کنٹینیوٹی میں انزل علیہ الذکر من بیننا بل فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب. کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. تو جب آپ کو آیات کی وضاحت ہو اور آپ جب کھڑو کے وضاحت کریں گے تو لوگوں کو اپوزیشن نہ ماننے پہ یہ ہوتا ہے کیا ہم میں سے اسی پر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے؟ ہم پہ نہیں، اسی پہ نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ تو میرے ذکر سے ہی شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. جب بھی اللہ کی آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تو کھڑ کے بیان کرے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آدمی جو یہی دنیا میں یہ آدمی اس پہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ اصل میں شک کر رہے ہیں آپ، اللہ کی بات پہ شک کیا جاتا ہے. یہ وہ سب باتیں میں پڑھ رہا ہوں جو میرے ساتھ زندگی میں ہوتا رہا، میں ان سے ہدایت لیتا رہا ہوں. یونس 10 اس کی 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ آ یا اس کو بدل دے، کہہ دے میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے نفس سے ڈال دوں، میں نہیں اتباع کرتا ہوں سوائے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کے نافرمانی میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. لوگوں کے پاس جب واضح آیات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کے علاوہ تم آؤ یا اس کو بدل دو تب ہم سنیں گے تمہاری بات. اس کے علاوہ جو باتیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں لوگ. تو اللہ کہلواتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے اور ہر اس آدمی کے لیے ذریعے کہہ دے کہ میرے لیے نہیں ہے کہ اس کو اپنے نفس
ڈال دوں میں نفس سے ڈال دوں، میں نہیں اتباع کرتا ہوں سوائے جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اپنے رب کی نافرمانی میں عظیم دن عذاب سے ڈرتا ہوں. تو انسان جو ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے یہ آیتیں گائیڈنس بن جاتی ہیں. اور گائیڈنس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آیت بتاتے ہیں کسی کو، جو اس کا ریئیکشن سامنے وہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں، وہ دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ عنکبوت 29:48 آیت. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اور اس سے قبل یعنی اس سچویشن سے قبل نہ تو کتاب سے تلاوت کرتا تھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو لکھ سکتا تھا. ایسا جب ہوتا تو جب جھٹلانے والے ضرور شک کرتے. تو اللہ نے ایک سچویشن بتائی ہے، ایک ٹائم فریم بتایا ہے کہ ایک وقت تھا اس سے پہلے نہ تو اس کو بتا سکتا تھا، اس کتاب سے نہ تلاوت کر سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا. اینڈ سورہ یونس 10:16 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں اس کے ساتھ ادراک کراتا، پس تحقیق اس سے پہلے میں نے تم میں عمر گزاری ہے، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ At the age of 33 I started this. یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، کسی آدمی کو قرآن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، آپ کو بھی خود پتا ہے، ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے جہاں سے آپ کی زندگی میں قرآن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بولنا شروع کرتے، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوتے. تو یہ بتا رہا ہے. اور اس طرح لوگ ہیں دنیا میں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے جانتے بہت پہلے سے. سورہ الانفال 8:30 and 31 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جو کفر کرتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، تدبیر کی کہ تجھے قابو کر لیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو یہ قرآن میں لکھا ہے، اور کفار تیرے خلاف تدبیر کی، تجھے قابو پا لیں اور تجھے قتل کر دیں، تجھے نکال دے، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ سب سے بہترین پلانر ہے. سورہ الانفال 8:31 لکھا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تحقیق ہم نے سنا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ دیں، یہ نہیں ہے سوائے پہلوں کی سطریں. تو وہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہیں، واضح تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ایسی کون سی بات ہے، یہ تو ہم بھی تلاوت کر سکتے ہیں. مطلب تلاوت کرنا قرآن کی آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ سامنے آ رہی ہے وہ نہیں، وہ سمجھ آیتیں پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھ کے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کون سی بات ہو گئی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. سورہ توبہ 9:40 آیت إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب اس انکار کرنے والوں نے نکالا، جب دونوں وہ غار میں تھے. دونوں میں سے دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا تم محظوظ نہ ہو، بے شک ہمارے ساتھ اللہ ہے، بے شک اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل کی اور اس کے لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور انکار کرنے والوں کی بات کو نیچے کر دکھایا، اور اللہ کا کلمہ اعلیٰ رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. میرا کہنا یہ ہے، میں آپ کو جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ سچویشن جو جتنی ہوتی ری ایکرنس ہوتی ہیں. انسان پہلے آئے تھے، آپ سے پہلے انسان آئے تھے، آپ بھی انسان آئے ہوئے، ہر چیز پہلے بھی ہوتی ہے، پھر مطلب یہ سمجھے یہ تو ریپیٹ ایک چیز چلی آ رہی ہے. تو یقین کر لیں آپ لوگ، اور آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس آیت کو یاد کر لیں.
عربی یاد کر لیں، اس کی معنی یاد کر لیں، وہ میں اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھاتا ہوں کہ جب بھی زندگی میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کا رسول، اگر آپ کو آیتیں یاد ہیں اور آپ اللہ کی آیتوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، تو باقاعدہ آپ کو یہ آیت میں یہی بالکل آپ کی فیلنگ ہوگی، اور ایگزیکٹلی رسول آپ سے کہے گا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کہے گا تم محزون نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر جب یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا تو میں واحد اکیلا تھا، گولی کسی کے میرے یہاں سے گولی گزری، یہاں سے گزر گئی، تو کسی نے مجھے بوسہ نہیں دیا تھا، گولی تھی، وہ 8 دانت ٹوٹ گئے تھے، تو مجھے کون یاد آئے گا؟ مجھے ابا، بھائی، بیٹا، کون یاد آئے گا؟ اللہ، اس کے ساتھ اس کا رسول۔ تو میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، مجھے یاد تھی۔ آپ ذہن میں سوچ رہے یہی پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ آیت اب یہاں لکھا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں تم محزون، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو میں نے کوئی طوطے کی رٹی بھی نہیں تھی آیت، جیسے آپ سمجھے میں نے رٹ لی، نہیں، آئی نیو اٹ۔ آل عمران 3:172 آیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابوا القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اس کے رسول کو جواب دیا، ان میں سے لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور پرہیزگاری اختیار کی، عظیم اجر ہے۔ آفٹر یو گیٹ ہرٹ، ظاہری بات ہے دانت ٹوٹ گئے، زخم لگ گیا، وہ بات تو نہیں رہے گی نا جو نیچرل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ الضحیٰ 93:3-4-5 ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کہ تیرے رب تجھ سے نہ تو دستبردار ہوا اور نہ ناراض ہوا، اور تیرے لیے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب تیرے رب تجھے عطا فرمائے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں زندگی گزارتا ہے، یہ ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ آنسرز ٹو دیٹ پرسن کہ تیرے رب جو ہے تجھ سے نہ تو ناراض ہے اور نہ ہی دستبردار ہے اور نہ ناراض ہوا، اور تیرے لیے آخرت جو ہے دنیا سے بہتر، اور عنقریب رب جو ہے تجھے عطا فرمائے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ یہ ایک پریڈکشن دے دی۔ الضحیٰ 93:6-11 الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی، اور تجھے گمراہ پا کر تیری ہدایت نہیں کی، اور تجھے محتاج پا کر غنی کر دیا؟ پس یتیم پر قہر نہ کر اور سائل کو نہ جھڑک، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آیتیں معلوم ہے، سب کو یاد بھی ہوں گی، میرے خیال سے کچھ لوگ نمازوں میں دہراتے بھی ہیں۔